बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नादरीन, पिछले हफ्ते सुहेल अफरीदी ने डेडलाइन दी थी कि एक हफ्ते के अंदर इमरान खान साहब की उनकी फैमिली से न सिर्फ मुलाकात करवाई जाए बल्कि उनका अपने ज़ाती मुआलिजीन की मौजूदगी में इलाज भी करवाया जाए। डेडलाइन देकर वो चले गए थे और उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो ज़्यादा सख्त रवैया होगा और एहतजाज की शिद्दत बढ़ेगी। अब सुहेल अफरीदी अपनी कैबिनेट के साथ, अपने अरकान असेंबली के साथ और दीगर उनके साथ कारकुनान मौजूद थे। एक अच्छी तादाद थी, ऐसा तो नहीं है कोई लॉन्ग मार्च है या बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, नहीं, लेकिन ये एक आप समझ लें कि एहतजाज करने के लिए एक अच्छी तादाद थी। तो सुहेल अफरीदी साहब उन लोगों के साथ जब पेशावर से निकले, रस्ते में उनका इस्तकबाल भी हुआ और इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरे काफिले को एक्सप्रेस वे पे 26 नंबर पे रोका हुआ है। ये बड़ा क्राउडी इलाका है, यहाँ पे आसपास बहुत सारी आबादियां हैं और यही वो जगह है जहां पे 26 नवंबर को जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग एहतजाज करने के लिए पहुंचे तो यहाँ पे बहुत बड़ी ब्लॉकेज थी। इस ब्लॉकेज को तोड़ने के बाद डी चौक की तरफ लोग आगे बढ़े थे। तो 26 नंबर जो है वो इम्पॉर्टेंट जगह है। ये अडियाला रोड जो है उससे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर ये अडियाला जेल के बाहर पहुंच जाते हैं तो वहां मोबाइल के सिग्नल भी नहीं होते, वहां पे खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता, आसपास आबादियां नहीं है, वॉशरूम्स नहीं है, आराम नहीं कर सकते। लेकिन ये बड़ी मेन जगह है जहां पे सरकार ने इन्हें रोक दिया। और मैंने अपने सोर्सेज से जब पता किया कि यहां क्यों रोका तो बड़ी मजेदार कहानी है। हुआ ये कि पूरी हुकूमत ये समझ रही थी कि सुहेल अफरीदी अपने लोगों के साथ जाएगा चक्री वाली साइड पे, और बताया भी यही गया था। लेकिन ये अचानक से एक्सप्रेस वे पर मुड़ गए। उसके बाद इस्लामाबाद की पुलिस में और एजेंसियों में थरथल्ली फैल गई। उन्होंने फौरी तौर पे अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को रवाना किया और यहां पे ब्लॉकेज लगाना शुरू कर दिया। गाड़ियां लेकर आए, रास्ते रोके और जैसे जैसे सुहेल अफरीदी का काफिला पहुंचा वैसे ही रास्ते रोके जा रहे थे। जब इन सारी गाड़ियों को और सुहेल अफरीदी के काफिले को रोक दिया गया तो सुहेल अफरीदी फौरी तौर पे गाड़ी से निकलकर उन्होंने पुलिस वालों से जाकर सख्त बात शुरू कर दी। पुलिस वाले रास्ता रोक रहे थे, वो कह रहे थे रास्ता खोलो। बल्कि सुहेल अफरीदी ने वहां पे कुछ जुमले बोले। उन्होंने पूछा कि क्या आप पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हो? क्या पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हो? मैं एक सूबे का वजीर आला हूं, मैं 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा हूं, तो क्या पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हो? ये सवाल बार बार सुहेल अफरीदी ने पूछा, लेकिन पुलिस ने रास्ता नहीं खोला, बल्कि ब्लॉकेज बढ़ाते हुए उन्होंने रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। अब अगर यहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धरना देकर बैठ जाती है, और अभी तक की इत्तला के मुताबिक उन्होंने यही कहा है, अटक से लोग आ रहे हैं, रावलपिंडी से लोग आ रहे हैं, इस्लामाबाद वालों को कहा गया कि तुम भी पहुंचो। देखिए, इसकी वजह समझिए आप। अब अडियाला जेल या अडियाला रोड यहां से 1 घंटा दूर है, वहां लोग नहीं जाते और उसको बंद करना बड़ा आसान होता है। लेकिन ये जहां पे अब रोक लिया गया है 26 नंबर पे, यहां से पूरा इस्लामाबाद मुतासिर होता है। यहां पे सारा पाकिस्तान का मीडिया पहुंच सकता है और मीडिया यहां पे ऑलरेडी मौजूद होता है। यहां पे आसपास बहुत बड़ी तादाद में आबादियां हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा जोर है। वो सारे लोग यहां पे पहुंच सकते हैं। रावलपिंडी के लोग आ सकते हैं, इस्लामाबाद के लोग आ सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग आ सकते हैं। तो यहां पे ये सूरत जो है वो इंटेंस होती जाएगी। जो वहां पे रिपोर्टर्स मौजूद हैं उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी कि अब तो जीटी रोड वाला रास्ता भी पुलिस बंद कर रही है। यानी पुलिस कोशिश कर रही है कि पीछे से मजीद लोग ना पहुंच सकें। और सुहेल अफरीदी के साथ उसके एमपीएस हैं, उनके मिनिस्टर्स हैं, जो कैबिनेट नहीं बनी है वो लोग हैं, और बहुत सारी जो पार्टी के अहदेदारान हैं या कारकुनान हैं वो भी साथ मौजूद हैं। इमरान खान साहब की बहनें भी उनके हमरा हैं। अब इन सारों को 26 नंबर पर रोका हुआ है और इन्होंने ऐलान कर दिया कि हम यहां धरना देकर बैठ जाएंगे। देखें, अब तो यहीं पे धरना देकर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि यहां धरना देने से इस हुकूमत को, रिजीम को ज्यादा फर्क पड़ेगा एज कंपेयर टू अडियाला रोड। अगर ये अडियाला जेल के पास जाते हैं, वहां अडियाला रोड के पास जाके धरना देते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये वहां 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन भी बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है वहां पे जहां ज्यादा देर तक आप बैठ सकते हैं। तो ये 26 नंबर का मुकाम वही है। सुहेल अफरीदी ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया। यहां खाने पीने का इंतजाम भी हो जाएगा, वॉशरूम भी हैं, आराम करने का कोई ज्यादा मसला नहीं है। मेन ट्रैफिक भी यहीं से गुजरती है और मेन स्ट्रीम मीडिया वो भी यहां पे आ जाता है। जबकि अडियाला में तो 4-5 यूट्यूब चैनल चलाने वाले नौजवान हैं, वो बेचारे जाके कवरेज करते हैं। उनके अलावा तो अब कोई कवरेज के लिए जाता नहीं है। हां, अगर कभी मीडिया को भेजा जाता है तो उन्हें सिर्फ एक मकसद के लिए भेजा जाता है कि इमरान खान की बहनों पे जाकर हमले करो,
اور ان کے منہ سے کوئی کنٹروورشل جملہ نکلواؤ تاکہ اس کے اوپر ایک نیا بیانیہ گھڑ کے کھڑا کیا جا سکے. تو سہیل آفریدی صاحب نے ایک یہاں پہ سٹیٹمنٹ جاری کیا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے. انگریزی میں ان کا سٹیٹمنٹ ہے اور جو انہوں نے کہا وہ یہ ہے کہ میں آج بطور چیف ایگزیکٹو خیبر پختونخوا اپنی کابینہ اور اراکین اسمبلی کے ہمراہ پنجاب صوبے میں واقع اڈیالہ جیل جا رہا تھا تاکہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کر سکوں. وفاقی حکومت نے ہمیں اسلام آباد کے 26 نمبر چوک پر روک دیا. یہ صرف ایک چیف ایگزیکٹو کی توہین نہیں بلکہ خیبر پختونخوا کے 4 کروڑ 60 لاکھ عوام کی بھی توہین ہے. وفاقی حکومت نے خیبر پختونخوا کی گیس بھی بند کر دی ہے جبکہ پنجاب حکومت نے خیبر پختونخوا کی جانب گندم کی ترسیل روک دی ہے. یہ تمام اقدامات وفاق کی روح اور آئین پاکستان کے منافی ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمارا صرف رستہ ہی نہیں روکا, ہماری گیس بھی بند کی ہوئی ہے, ہماری گندم بھی بند کی ہوئی ہے. جناب عمران خان صاحب اڈیالہ جیل انتظامیہ اور ان کے ہینڈلرز کی غفلت کے باعث اپنی بینائی کا 85% کھو چکے ہیں. انہیں اپنے وکلا, اہل خانہ, حتیٰ کہ اپنے ذاتی معالج سے ملاقات کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی. وفاقی حکومت عدالتی احکامات پر عمل نہیں کر رہی جبکہ پنجاب حکومت ایک سیاسی قیدی کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کر رہی ہے. عمران خان صاحب کو غیر انسانی سلوک کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور نومبر 2025 سے مکمل تنہائی میں رکھا گیا ہے. ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اہل خانہ اور ذاتی معالج کو فوری طور پر بغیر کسی مزید تاخیر کے ان تک رسائی دی جائے. ان کی صحت کی صورتحال ایک سنجیدہ قومی مسئلہ ہے اور اگر غفلت یا دانستہ طبی سہولیات سے محرومی کے باعث انہیں کوئی نقصان پہنچا تو اس کی براہ راست ذمہ داری وفاقی حکومت, پنجاب پولیس, اڈیالہ جیل انتظامیہ اور ان کے ہینڈلرز پر عائد ہوگی. ہم خبردار کرتے ہیں کہ قوم سب کچھ دیکھ رہی ہے اور تاریخ ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی جو خاموش رہے یا اس ظلم میں شریک رہے. انصاف کو غالب آنا ہے اور انصاف ضرور غالب آئے گا. یہ بات سہیل آفریدی صاحب نے کہی. اب پاکستان تحریک انصاف کو کرنا کیا چاہیے؟ میری نظر میں اگر حکمت عملی بنائی جائے تو پاکستان تحریک انصاف کو یہیں بیٹھ جانا چاہیے. اب اگر رستہ کھلے بھی تو تحریک انصاف اس احتجاج میں کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ روکا, ہم اب یہیں بیٹھے ہیں, وہ یہیں بیٹھ جائے اور یہیں پہ احتجاج کرے اور احتجاج کو بڑا کرے. یعنی اسلام آباد اور راولپنڈی سے لوگوں کو بلایا جائے, خیبر پختونخوا سے مزید لوگوں کو کہا جائے کہ جی ہماری توہین ہوئی ہے, یہیں پہ بیٹھو جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں کرواتے. جو پریشر یہاں بیٹھ کر ڈالا جا سکتا ہے وہ پریشر کبھی بھی اڈیالہ روڈ کے اوپر یا اڈیالہ جیل کے نزدیک بیٹھ کر نہیں ڈالا جا سکا اور نہیں ڈال بھی نہیں سکتے. وہاں پہ کوئی متاثر ہی نہیں ہوتا, وہاں سے تو وہی گزرتا ہے جس نے آگے کسی گاؤں میں جانا ہوتا ہے. یہ مین روڈ ہے, یہاں پہ پوری دنیا دیکھے گی اور پوری دنیا میں یہ معاملہ رپورٹ بھی ہوگا. عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خانم نے بھی وہاں کھڑے ہو کر بات کی ہے. سائفر ان کے گلے کی ہڈی بن گیا ہے. یعنی اس وقت حکومت سائفر سے اتنی پریشان ہے کہ میڈیا کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس بارے میں کوئی بات نہ کرے کہ پاکستان میں رجیم تبدیل کیا گیا سائفر آنے کے بعد. یعنی امریکی مداخلت, امریکی سازش یا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی خارش, اس کے بارے میں کوئی بات نہ کرے. یعنی جنرل باجوہ کو جو ایک ایکسٹینشن کی خارش ہوئی تھی, یہ خارش ہمیشہ سے موجود ہے. ابھی جو موجودہ آرمی چیف ہے اس نے بھی ایکسٹینشن لی ہوئی ہے, انہوں نے استثنا بھی لیا ہوا ہے, خالی ایکسٹینشن نہیں ہے بلکہ ایک اور عہدہ فیلڈ مارشل کا, اور اس کے بعد استثنا بھی لے لیا ہے کہ اگر میں نے زندگی میں کوئی جرائم کیے ہیں, کوئی گناہ کیے ہیں, پاکستانیوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے تو اس کا کوئی میرے سے حساب نہ لے سکے, میرے پاس تا حیات استثنا ہے. یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے کر رکھا ہے. تو سائفر ان کے گلے میں پھنس گیا. علیمہ خانم نے کہا, انہوں نے کہا کہ اب یہ اسے نگلنے پہلے سائفر کو, کیونکہ یہ تو کہتے تھے کاغذ کا ایک ٹکڑا لہرایا ہے. یعنی یہ تو جھوٹ بول رہا ہے عمران خان, اس نے تو کاغذ کا ایک ٹکڑا لہرایا ہے اور یہ جھوٹ ہے, کوئی مداخلت نہیں ہوئی, کوئی سازش نہیں ہوئی. اور یہ پاکستان کے جرنیلوں نے اور پاکستان کے سیاستدانوں نے کہا. سب سے زیادہ اس کے اوپر بات کی تھی فضل الرحمان نے. فضل الرحمان ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ یہ کہتے نہیں 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 نہیں, عمران خان تو امریکہ کا ایجنٹ ہے, امریکہ تو عمران خان کو بچانا چاہتا ہے. تو فضل الرحمان صاحب تو اس میں ماننے کو ہی تیار نہیں تھے کہ سائفر نام کی کوئی چیز موجود بھی ہے. بہرحال آج عمران خان کی حب الوطنی اور قوم کے سامنے کھڑا ہونا سب کے سامنے آ چکا ہے. یہ عمران خان کی بہن کہہ رہی, اور وہ بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ہماری نہ صرف ملاقات کروائی جائے بلکہ ان کو الشفا اسپتال منتقل کر کے
ان کے ذاتی معالجین کی نگرانی میں ان کا علاج کروایا جائے اور یہ پتہ کروایا جائے کہ جیل میں موجود وہ لوگ جن پہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ خاص طور پہ عاصم منیر صاحب کو بہت غصہ ہے، ان لوگوں کی آنکھیں ایک دم خراب ہونا کیوں شروع ہو گئی ہیں، وہ جو ہارڈ لائنرز ہیں ان کی آنکھیں متاثر کیوں ہو رہی ہیں۔ یہ سنم جاوید کے بارے میں بھی یہی بات سامنے آتی ہے، یہی بات بشرا بی بی کے بارے میں سامنے آتی ہے۔ عمران خان صاحب کی آنکھ کی بینائی جو ہے وہ 85% جا چکی ہے۔ ایک صحت مند آدمی جو ورزش کرتا ہے، جس کے بلڈ کے ٹیسٹ ہمیشہ بہتر آتے ہیں، اس کے بلڈ میں کلوٹنگ ہو گئی، اسے ایسا کیا کھلایا گیا یا اسے ایسا کیا دیا گیا کھانے میں جس کے بعد اس کے بلڈ کے اندر کلوٹنگ شروع ہو گئی ہے؟ اب اس سوال کا جواب جو ہے وہ تبھی ملے گا جب عمران خان صاحب کے ذاتی معالجین اس علاج کے سلسلے کے اندر شامل ہوں گے۔ بہرحال ناظرین، یہ کوئی مین جلوس نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اچھی تعداد میں لوگ، سینکڑوں کی تعداد میں وہ پہنچے ہیں سہیل آفریدی کے ساتھ، اور یہ تعداد بڑھ سکتی ہے کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آغا شیخ سرور رپورٹ کر رہے تھے کہ راولپنڈی سے لوگ شامل ہونا شروع ہو گئے ہیں آ کر، اور وہ اس احتجاج کا حصہ بن رہے ہیں۔ جو لوگ اڈیالہ تک نہیں جاتے تھے وہ یہاں پہ ضرور احتجاج کے اندر شامل ہو کر اس کا حصہ بن رہے ہیں۔ ایکسپریس وے پر نفری کھڑی کی گئی ہے پولیس کی جانب سے، اور ان کی جانب سے بھی بندوبست بڑھایا جا رہا ہے۔ اب ناظرین، عاصم منیر صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے اور یہ کئی جگہوں پہ چھپا، میں بی بی سی سے آپ کو یہ سٹیٹمنٹ بتا دیتا ہوں پڑھ کے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اپنے سٹیٹمنٹ میں ایک مرتبہ پھر لگ بھگ سوشل میڈیا کو ہی ٹارگٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی پاکستان کی ترقی کو منفی پروپیگنڈے کے ذریعے سبوتاج کرنے کی کوششیں ناکام ہوں گی۔ پاکستان کی مسلح افواج دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ منفی پروپیگنڈے کے ذریعے پاکستان کی ترقی کو سبوتاج کرنے کی کوشش کرنے والی دشمن قوتیں ناکام ہوں گی۔ اور آئی ایس پی آر نے جو سٹیٹمنٹ جاری کیا، انہوں نے بتایا جی کہ کوئٹہ گئے ہوئے تھے فیلڈ مارشل اور سٹاف کالج کا انہوں نے وہاں پہ دورہ کیا اور افسران سے اور فوجی اہلکاروں سے ملاقات کی، سیکورٹی صورتحال پہ بات چیت کی، اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے انہوں نے کہا جی پرعزم ہے۔ پاکستان کی ترقی کو پروپیگنڈا، جعلی خبروں یا بیرونی سرپرستی میں ہونے والی سرگرمیوں کے ذریعے روکا نہیں جا سکتا۔ پاکستان کی پیش رفت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والی قوتیں ریاست کے استحکام اور عوام کے اتحاد کے سامنے ناکام ہوں گی۔ دیکھیں جی، عوام نے تو اتحاد کیا تھا، فیلڈ مارشل صاحب انہوں نے تو ووٹ ڈالا تھا عمران خان صاحب کو الگ الگ انتخابی نشانوں کے اوپر، اور پاکستان تحریک انصاف کو اقتدار دیا تھا 180 سے زائد سیٹوں کے ساتھ، لیکن آپ نے پاکستان کی عوام کے ووٹوں کو شکست دی بندوق کے نوک پہ، اور عوام کے ووٹ چھین کر آپ نے ان کو دے دیا جنہوں نے فارم 47 دیا نا آپ نے، اور ان کو دیا جنہیں عوام نے مسترد کیا تھا، جنہوں نے پہلے بھی پاکستان کو لوٹا تھا، جو آج بھی پاکستان کو لوٹ رہے ہیں، جو پاکستان کی تباہی اور بربادی کی داستان گزشتہ کئی دہائیوں سے لکھ رہے ہیں اور اب تک لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا، فیلڈ مارشل کہتے ہیں جی پاکستان کی ترقی، پاکستان یہ کرے گا، وہ پاکستان وہاں بڑھ جائے گا۔ معاملہ یہ ہے کہ جب فیلڈ مارشل آئے تھے تو آتے ہی انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا تھا، آج اس سٹیٹمنٹ کو 3 سال ہو گئے، انہوں نے کہا تھا 1 سال میں معیشت کھڑی کر دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، معیشت کا بیڑا ہی غرق ہو گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جس کام کے اندر ہاتھ ڈالا نا، اس میں پاکستان کی بربادی ہو گئی۔ محسن نقوی کو اور ان کو پتہ نہیں بدوا ہے کسی بات کی، سرمایہ کاری میں ہاتھ ڈالا، پاکستان کی سرمایہ کاری برباد ہو گئی۔ معیشت کے اندر ہاتھ ڈالا، پاکستان کی معیشت برباد ہو گئی۔ دہشت گردی کے معاملے میں ہے، پاکستان کی دہشت گردی کا معاملہ کہاں سے کہاں چلا گیا، دہشت گردی کئی گنا بڑھ گئی۔ زراعت کے اندر ہاتھ ڈالا، پاکستان کی زراعت کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ انرجی کے اندر ہاتھ ڈالا، پاکستان کی انرجی کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ تجارت کے اندر ہاتھ ڈالا، پاکستان کی تجارت آپ کے سامنے ہے۔ امپورٹ ایکسپورٹ کی بات کی، وہ اس کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ خسارہ پاکستان کا آپ کے سامنے، ہر چیز، انسانی حقوق میں ہاتھ ڈالا، تباہیاں پھیر کے رکھ دی۔ کرکٹ کے اندر ہاتھ ڈالا، کرکٹ کا بیڑا ہی غرق کر کے رکھ دیا۔ کھیلوں میں ہاتھ، جس چیز کے اندر انہوں نے ہاتھ ڈالا وہاں پہ بدترین فیلئر پاکستان کو ملا۔ صرف ایک ڈیوٹی ان کی لڑنے کی ہے، اور وہ بھی اگر ان کو اکیلے کو کرنا ہوتا تو وہ بھی بیڑا غرق کر دیتے۔ وہ تو شکر ہے پاکستان کے پاس ایئر فورس ہے، ایک تگڑی فوج ہے، ورنہ محسن نقوی اور عاصم منیر صاحب کے پاس ہوتی تو یہ اکیلے اگر ان کے اوپر چھوڑ دیں آپ تو پتہ نہیں یہ کیا کریں گے پاکستان کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے جس چیز میں ہاتھ ڈالا اس چیز کا انہوں نے ستیہ ناش کیا۔ اور دیکھیں نا، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، ابھی ان کا یہ سٹیٹمنٹ آپ نے سنا جو بی بی سی کے اوپر سے پڑھ کے میں نے آپ کو بتایا۔ اب ذرا آپ ایک اور حقیقت دیکھیے کہ پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں کمی کے تمام ریکارڈ ٹوٹتے جا رہے ہیں۔ یہ عاصم منیر صاحب نے اس کی ذمہ داری لی تھی کہ بہت ساری سرمایہ کاری میں پاکستان میں لے کر آ رہا ہوں۔ SIFC بھی انہوں نے اپنی مرضی سے بنایا تھا۔
غیر ملکی سرمایہ کاری پاکستان سے تیزی سے نکلتی چلی جا رہی ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق موجودہ مالی سال کے پہلے 10 مہینے میں جولائی 2025 سے لے کر اپریل 2026 کے عرصے کے دوران کل غیر ملکی سرمایہ کاری صرف 31.7 ملین ڈالر رہی ہے. یہ کوئی چھوٹا موٹا ایک بزنس مین کر سکتا ہے. یہ چھوٹا موٹا ایک بزنس مین کوئی بھی ہو نا, یو اے ای کے اندر بیٹھا ہے, دبئی میں, سعودی عرب میں, کہیں پہ بھی, چھوٹا موٹا اتنی سرمایہ کاری تو وہ لے آتا ہے. تو اتنی سرمایہ کاری بھی ان کے پاس نہیں آئی. ٹوٹل سرمایہ کاری جو پورے مالی سال کے اندر پہلے 10 مہینوں میں پاکستان میں آئی وہ 3 کروڑ ڈالر کے قریب ہے. 3 کروڑ ڈالر. باتیں انہوں نے کی تھی 100 ارب ڈالر لے کر آئیں گے, 1000 ارب ڈالر لے کر آئیں گے, 200 ارب ڈالر لے کر آئیں گے, 50 ارب ڈالر یہاں سے آئے گا, 15 ارب ڈالر وہاں سے آئے گا, 25 ارب ڈالر وہاں سے آئے گا. کہانیاں سنا انہوں نے قوم کو بیوقوف بنایا. اور ٹوٹل جو انویسٹمنٹ ہے, سرمایہ کاری ہے, وہ 3 کروڑ ڈالر ہے. اندازہ کیجئے آپ ان کے دعوے کہاں گئے, ان کے وعدے کہاں گئے. آج فیلڈ مارشل کی بات پہ لوگ یقین کیوں کریں؟ جن آفیسرز کے ساتھ وہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ پروپیگنڈا ہے, جعلی خبریں ہیں, ناکام ہوں گی, وہ کیوں یقین کریں؟ جب ہم نے بتایا کہ معیشت نہیں چلے گی, آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے, آپ الٹے لٹک جائیں, آپ سے ہوگا ہی نہیں. جب تک پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا, آپ جو مرضی کر لیں, جو مرضی کر لیں, آپ سے معیشت نہیں چلے گی. یہ حالات بہتر نہیں ہوں گے.